यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है? तालीम रास्ता है, उसकी मंजिल इल्म है। तो यूनिवर्सिटी का जो मकसद है वो फर्क होना चाहिए स्कूल कॉलेज के मकसद से। और मेरी नज़र में यूनिवर्सिटी का मकसद जो है वो तख्लीक इल्म है, और वो पूरा निज़ाम फिर आप उसके साथ जो है तब्दील करना पड़ता है। सिर्फ इस एक सोच के साथ यहाँ आपने सोच बदलनी है कि स्टूडेंट आपका जो है वो आपकी प्रोडक्ट है, क्लाइंट है। आप प्रोडक्ट को किसी और तरह डील करते हैं, आप कस्टमर को किसी और तरह डील करते हैं। ये एक बहुत अहम मसला है जो हमारी इंतज़ामिया को, और बदकिस्मती से हमारे प्रोफेसर साहिबान को भी जो है इसमें गलतफहमी होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट स्टूडेंट है तो फिर तो इश्तिहार में स्टूडेंट्स होने चाहिए। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ गई और आपने सोचना शुरू कर दिया तो आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी का माहौल बदल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पिछली एक वीडियो के अंदर मैंने तालीम के ऊपर बात की थी और मैंने ये गुजारिश की थी कि अगर पाकिस्तान को ठीक करना है तो तालीम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और अगर तालीम को ठीक करना है तो उस्ताद पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और बुनियादी तौर पे मैंने ये अर्ज़ की थी कि बुनियादी तालीम से शुरू करें, प्राइमरी के उस्ताद से शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बेहतर बनाएं। ज़ाहिर है कि बहुत से लोगों ने मुझसे ये गिला किया कि आपका ताल्लुक तो जो है वो यूनिवर्सिटी से है, आला तालीम से है, तो उस पर भी बात करने की ज़रूरत थी। जो मैंने कहा था कि अगर बुनियाद अच्छी होगी तो आला तालीम तो फिर खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन लोगों के इसरार पे मैं आला तालीम के हवाले से यानी यूनिवर्सिटी के हवाले से चंद गुजारिशात इस वक्त आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि ठीक है, वो हमने बात कर दी कि उस्ताद का वो अभी इतना बेहतर नहीं है, हमारे पास फैकल्टी जो है जिस क्वालिटी की होनी चाहिए नहीं है। लेकिन जाहिर है कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सारे तो नहीं, बहुत बीच में बड़े अच्छे उस्ताद भी हैं जो कि बड़े डेडिकेटेड हैं, बड़े दिल से काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और काबिल भी हैं। तो अगर हम अभी जो हमारे पास वसाइल हैं इसमें रहते हुए हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हम कम अज़ कम अपनी आला तालीम को और यूनिवर्सिटीज़ को भी जो है वो बेहतर कर सकें, बजाय इसके कि वो हम 15-20 साल इंतज़ार करें कि वो प्राइमरी से प्रोसेस चले और यहाँ तक आए। तो इसमें देखिए आपके, मैं बहुत सी बातें हो सकती हैं, बहुत लंबी बातों में जाने का वक्त नहीं होता वीडियो के अंदर। मैं आपको दो मुख्तसर से जो है नुस्खे कह लें, नुक्ते कह लें, उन पे बात करूँगा जो बुनियादी तौर पे हमारी सोच से मुताल्लिक है। क्योंकि मैंने जो इतने साल यूनिवर्सिटी में गुजारे और जो मैंने देखा कि हमें, मुझे लगता है कि हमारी सोच जो है, हमारी सिमत जो है सोच की, वो ठीक नहीं है। अगर हम उसको ठीक कर लें तो हम बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, और उसमें क्या है, सबसे पहले अगर मैं अर्ज़ करूं तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है। आप सोचेंगे कि कितनी आसान सी बात कर दी, उसमें आप किसी से भी पूछ लें तो वो आपको ये बता देगा कि यूनिवर्सिटी का मकसद तालीम देना है, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई उस्ताद हो, चाहे कुछ। और ये, और यहीं से थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ हो जाती है। ज़ाहिर है इस पे कोई एतराज़ नहीं कर सकता कि यूनिवर्सिटी में तालीम दी जाती है, लेकिन देखिए आपको वो हदफ समझना है कि असल मकसद, बुनियादी मकसद क्या है। क्योंकि जब मैं ये सवाल करता हूँ अगला कि अच्छा फिर बताएं कि कॉलेज का क्या मकसद है, तालीम, स्कूल का क्या मतलब है, तालीम, फ़र्क क्या है, फिर बुनियादी तौर पर लेवल का वहाँ ज़रा बुनियादी तालीम दी जाती है, कॉलेज में थोड़ी बेहतर तालीम दी जाती है, यूनिवर्सिटी में आला तालीम दी जाती है। तो यहाँ मैं आपको जो है एक बड़ी मशहूर एकेडमिक हैं डॉक्टर सैयदा आरफा, उनका मैं कॉल जो है वो मुस्तार लेता हूँ
انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ تعلیم رستہ ہے، اس کی منزل علم ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بڑی عمدہ بات ہے. آپ اسکول کالج تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رستہ ہے، یونیورسٹی میں آ کے تو منزل آ جاتی ہے، کیونکہ یونیورسٹی سے اوپر کوئی آپ کے پاس جو ہے وہ مدرسہ، کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جو اس سے مزید اونچی کوئی تعلیم دی جا سکے. تو یونیورسٹی کا جو مقصد ہے وہ فرق ہونا چاہیے اسکول کالج کے مقصد سے. اور میری نظر میں یونیورسٹی کا مقصد جو ہے وہ تخلیق علم ہے، علم کی تخلیق اور پھر اس علم کی ترویج و تشہیر، لوگوں میں پھیلانا. یہ یونیورسٹی کا مقصد ہونا چاہیے. اگر یونیورسٹی کا مقصد جو ہے وہ صرف لوگوں کے بتائے ہوئے علم کو جو ہے وہ آگے اسی طرح پڑھا دینا، وہاں سے اٹھائے نوٹس اور آگے آ کے آپ نے پڑھ کے بچوں کو رٹا کرا دیا، اور مقصد آپ کا یہ ہو گیا کہ وہ بس ڈگری لے لے کسی طرح اور ملازمت پہ لگ جائے، تو یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. یونیورسٹی کا مقصد ہونا چاہیے تخلیق علم، شعور، آگاہی، تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکیں جو کہ معاشرے میں بہتر طور پہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں بڑا ایک اچھا لفظ مجھے فارسی میں ملتا ہے یونیورسٹی کے لیے. فارسی میں یونیورسٹی کو کہتے ہیں دانشگاہ. شعور کی جگہ، دانش کی جگہ، عقل کی جگہ. تو اب آپ یہ سوچئے کہ کیا ہمارے یہاں ایسا ہے؟ کیونکہ وہ ہماری سوچ ہی نہیں ہے نا. ہم جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ تعلیم، تو پھر ہو جاتی ہے گڑبڑ. پھر وہ آپ جو آپ کے پاس علم ہے وہ لوگوں سے آپ نے مستعار لیا ہوا ہے، آپ اسی کو آگے جو ہے اگلی نسل کو منتقل کر دیتے ہیں، تخلیق نہیں کرتے. بچوں کے اندر وہ تخلیقی صلاحیتیں بروئے کار لانے کا عمل نہیں ہے جس پہ آپ اس کو ابھاریں اور ان کو بتائیں کہ کس طرح آپ نے ایک نئی سوچ لے کے آنی ہے، نیا علم دینا. یونیورسٹیاں دنیا کو نئے علم دیتی. آپ یہاں تھیسس بھی کرا دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے جب آپ کی وہ سوچ ہی نہیں ہے، آپ کی فیکلٹی بھی نہیں ہے، اور وہ پورا نظام پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے تبدیل کرنا پڑتا ہے صرف اس ایک سوچ کے ساتھ جو آپ کا پورا سسٹم ہے، چاہے وہ امتحان کا سسٹم ہے، چاہے وہ کلاس میں پڑھانے کا طریقہ کار ہے، چاہے وہ آپ کا جو کریکلم ہے اس کو بنانے کا طریقہ کار ہے، وہ سب کا سب بدل جائے گا جب آپ یہ تھوڑی سی اپنی سوچ میں فائن ٹیوننگ کریں گے. اور یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. آپ دیکھیں نا، کوئی بھی آپ کام شروع کریں تو آپ ایک چھوٹی سی دکان بھی اگر لگا رہے ہوں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کا ٹارگٹ آڈینس کون سے، آپ اس سے کیا مقصد حاصل کریں گے، کون لوگ جو ہے وہ اس دکان میں آئیں گے. ورنہ آپ فیل ہو جائیں گے. آپ کسی بہت ہی پوش علاقے میں ایک تھرڈ کلاس قسم کا کھوکا لگا لیں، یا ایک بہت ہی غریب علاقے میں آپ جو ہے وہ مارکس اینڈ اسپینسر اور ہیرڈس کے برانڈز بیچنا شروع کر دیں تو وہ نہیں چلیں گے. تو وہ بڑا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر میں جو دوسرا نقطہ ہے میرا، وہ میں جوڑوں گا کہ آپ نے جو ایک اور سوچ کو بدلنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کیا ہے، آپ کی مصنوعات، آپ کا حاصل وہ کیا ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا، میری مینجمنٹ سے ہمیشہ اس پہ لڑائی رہی. پروفیسروں سے یا آپ کسی سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ اسٹوڈنٹ ہماری پروڈکٹ ہے، طالب علم ہم بنا کے. میرے بھائی وہ تو بنایا آتا ہے، ٹھیک ہے آپ اس کی تھوڑی گرومنگ کرتے ہیں اور وہ پیسے آپ کو دے کے آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اہم ہے کہ یہاں آپ نے سوچ بدلنی ہے کہ اسٹوڈنٹ آپ کا جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹ ہے یا وہ آپ کی پروڈکٹ کو استعمال کرتا ہے، آپ کا کلائنٹ ہے، آپ کا کسٹمر ہے. جب آپ یہ فیصلہ کریں گے تو آپ دیکھیے کہ پھر آپ کی ہر چیز بدل جائے گی. کیونکہ آپ پروڈکٹ کو کسی اور طرح ڈیل کرتے ہیں،
آپ کسٹمر کو کسی اور طرح ڈیل کرتے ہیں. کسٹمر کو تو پھر وہ آپ عزت دیتے ہیں نا, وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے آپ کی سروسز کے لیے. وہ خود کوئی پروڈکٹ آپ کو پیسے تھوڑا دیتی ہے کہ آؤ مجھے بناؤ. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو ہماری انتظامیہ کو, اور بدقسمتی سے ہمارے پروفیسر صاحبان کو بھی جو ہے اس میں غلط فہمی ہوتی ہے. آپ بڑے فخر سے یہ کہہ دیتے ہیں, اور میں اکثر یہ کہتا ہوں, آپ بھی دیکھیے, آپ میں سے اکثر لوگ جو خاص طور پہ اس پیشے سے وابستہ ہیں, یا ایون بچوں کو بھی جنہوں نے پڑھایا ہے, خود جو بچے پڑھنے کے لیے گئے, سب نے اشتہار دیکھے ہوں گے. اشتہار کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کوئی بھی اشتہار اٹھا لیجئے دنیا کا, اشتہار میں اپنی پروڈکٹ متعارف کرائی جاتی ہے نا. مجھے آپ کسی یونیورسٹی کا اشتہار دکھائیے جس میں آپ اسٹوڈنٹ متعارف کرا رہے ہوتے ہیں. آپ یونیورسٹی کے اشتہار میں کیا بیچتے ہیں, کس چیز کی تشہیر کرتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے, اٹھائیے انٹرنیٹ سے کھولیے اور اشتہار دیکھیے. اگر آپ کی پروڈکٹ اسٹوڈنٹ ہے تو پھر تو اشتہار میں اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے, لیکن آپ اسٹوڈنٹس کا اشتہار نہیں دیتے, آپ پروگرامز کا اشتہار دیتے ہیں. آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پروگرام ہے, آئیے اور اس پروگرام کو ہم سے لے کے جائیے. تو آپ بنیادی طور پہ اپنی وہ سروس بیچ رہے ہیں, وہ پروگرام, وہ علم جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹ ہے, وہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ آپ آئیے اور وہ کسٹمر ہے. جس دن یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی اور آپ نے سوچنا شروع کر دیا, تو آپ بالکل یونیورسٹی کا ماحول بدل دیں گے. آپ اسٹوڈنٹ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے. آپ پروڈکٹ کی تو عزت نہیں کرتے نا, بٹ آپ کسٹمر کی عزت کرتے ہیں, کلائنٹ کی عزت کرتے ہیں, جو آپ کو پیسے دے رہا ہے. کیا آج آپ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کی عزت؟ وہ آپ کو پیسے دے کے آ رہا ہے آپ سے, آپ تو اس کو یہ حق بھی نہیں دیتے کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کر سکے. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ آپ جب سلیکشن کرتے ہیں فیکلٹی کی, یہ میں دونوں نقطے جوڑ رہا ہوں جو میں نے پہلے بھی کہا تھا, کیونکہ انہوں نے جو ہے تعلیم دینی ہے, انہوں نے علم دینا ہے, انہوں نے وہ اسٹوڈنٹ کے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں. جب آپ سلیکٹ کر رہے ہیں, اور میں بہت سے بیٹھا ہوں انٹرویوز میں نے بڑی سلیکشن کی ہیں, اور یقیناً آپ میں سے بھی کچھ لوگ جو خود انٹرویو دینے کے لیے بھی بیٹھے ہوں گے, انٹرویو لینے کے لیے بھی بیٹھے ہوں گے. ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہماری سوچ میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہماری پروڈکٹ. تو ہم پھر جب فیکلٹی چنتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں فیکلٹی چاہیے جو اس پروڈکٹ کو ہینڈل کر سکے, یعنی اسٹوڈنٹ کو ہینڈل کر سکے. اور اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے ذرا لباس تراش خراش بہتر ہو, اس کی پرسنالٹی ہو, بول چال اچھی کرتا ہو, خاص طور پہ انگریزی بول لیتا ہو, کیونکہ یونیورسٹی کی تعلیم تو انگلش میں ہے, اور بچوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں. میں سینئر لوگوں سے یہ سوال ہو رہا ہوتا ہے انٹرویوز کے دوران کہ جی دیکھیے, اگر کوئی بچہ آپ کی کلاس میں شرارت کرتا تو آپ اسے کنٹرول کیسے کریں گے؟ تو کسٹمر کو کنٹرول کرنا اور چیز ہے, پروڈکٹ کو کنٹرول اور کرنا چیز ہے. تو وہاں پہ آپ آ کے اپنی فیکلٹی جو ہے بڑی خوشی سے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچیں, جو کہ ہم نہیں سوچتے, کہ پروگرام آپ کی پروڈکٹ ہے, تو پھر آپ وہ فیکلٹی لے رہے ہوں گے جس میں یہ صلاحیت ہو. آپ اس سے یہ پوچھیں کہ بھائی تمہارے ذہن میں کیا نیا تم پروگرام کیا انٹروڈیوس کر سکتے ہو, یونیورسٹی کو کیا دے سکتے ہو. کبھی تم نے کوئی نیا کورس بنایا ہے, کسی نئے چیز پہ کام کیا ہے تم نے, تمہاری تخلیقی صلاحیتیں کیا ہے, اب تک تم نے کیا تخلیق کیا ہے. تو وہ آپ کا ٹوٹل پیراڈائم چینج ہو جائے گا. آپ بالکل دیکھیے کہ آپ ڈفرینٹ لوگ لے کے آ رہے ہوں گے, اور سوچ فرق ہوگی. اب تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ آپ کوئی پروسیس دیکھیں نا, تو آپ کوئی کام کرتے ہیں, کوئی اسمبلی کرتے ہیں, آپ کو سب سے پہلے کانسیپٹ چاہیے ہوتا ہے, ڈیزائنر چاہیے ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے مینوفیکچرنگ پلانٹ علیحدہ ہوتا ہے, اسمبلی پلانٹ علیحدہ ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے جو ہے وہ آپ کی مارکیٹنگ اور سیلز کا آتا ہے. تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری سوچ غلط ہے, تو ہم تو صرف مارکیٹنگ اینڈ سیلز کے حساب سے
جو ہے فیکلٹی کو تیار کرتے ہیں اور وہ فیکلٹی کو سلیکٹ بھی کرتے ہیں. ہم یہ تو سوچتے ہی نہیں ہے کہ اس نے کچھ بنانا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ وہ بنا. اشتہار ہم دے رہے ہیں پروگرام کا، لیکن پروگرام بنانے پہ ہمارا کوئی زور نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم چلے آ رہے ہیں. وہ جو انگریزوں سے ہم نے چھاپے ہوئے کبھی خود گئے تھے یا کسی کے نوٹس تھے وہ لے کے وہ پروگرام 20 20 سال سے لوگ جو ہے وہی پڑھائے جا رہے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، چیزیں بدل گئی، اور وہ پرانی چیزیں جو ہیں جن کے نوٹس بنے ہوئے ہیں، جن کی سلائڈیں بنی ہیں، وہ آتے ہیں، وہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اور پھر اس وجہ سے وہ بچوں کو بھی زیادہ انوالو نہیں کرتے. کوئی سوال پوچھے تو اس سے ماشاء اللہ سے ہمارے وہ استاد ایسے ہیں جو سوال پوچھنے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جو رٹا مار کے خوش ہو کے ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ بڑے راضی رہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ آپ دیکھیے کہ اس سے پھر آپ کا سسٹم کیسے چینج ہوتا ہے، آپ کی انتظامیہ کی سوچ بدلتی ہے. آپ امتحان لینے کے طریقے، آپ امتحان لیتے رہتے ہیں ہر وقت. امتحان میں کون سا تخلیقی کام ہے؟ کوئی تخلیق نہیں ہے امتحان کے اندر. آپ کی تخلیق تو ہے کلاس روم کے اندر جو آپ ڈسکشن کر رہے ہیں. اور آپ مجھے بتائیے کہ کتنی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے اسیسمنٹ کلاس روم پہ ہوتی ہے. حیرت. ہاں تو وہی طریقہ کار ہے، وہی پی ایچ ڈی کو پڑھانے کا طریقہ ہے، وہی پی ایچ ڈی کو اسیس کرنے کا طریقہ ہے، وہی بیچلرس کو پڑھانے کا اور اسیس کرنے کا طریقہ ہے. وہ ہم ایک ہی اس سے نظریے سے دیکھتے ہیں سب کو، حالانکہ بہت فرق ہے. اس لیے ہمارے تھیسس کی کوالٹی بھی ایسی ہوتی ہے. ہم نے کوئی تخلیقی کام تو کرنا نہیں ہوتا، جو کاپی شاپی کر کے ادھر ادھر سے کر کے آپ کو چیز پکڑا دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے. اور وہ پھر آپ دیکھیے کہ کیا ہے، کتنے تھیسز آپ کے جو ہیں وہ پبلش ہوتے ہیں، کون پڑھتا ہے، کدھر ہیں. ان کو جس نے لکھا ہوتا ہے وہ بھی نہیں پڑھتا، اس کا سپروائزر بھی نہیں پڑھتا. دنیا میں اور کوئی کیا پڑھے گا. باہر آپ دیکھیں نا، لوگ آپ کے پاس وہ ہوتے ہیں، آپ یہاں تو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ نام لیتے ہیں کہ وہ فلانی کتاب کا مصنف جو ہے اس نے مجھے پڑھایا، وہ فلاں کتاب کے مصنف نے پڑھایا، وہ فلاں شخص نے پڑھایا جس کو دنیا جانتی ہے. اور وہ پورا پورا کورس کئی دفعہ آپ کو اپنی کتاب پڑھا دیتے ہیں. مجھے آپ بتائیے ایک استاد جو اپنی کتاب پڑھاتا ہو اگر اس نے لکھی بھی ہے تو غلطی سے، ایسا نہیں ہے. تو وہ آپ کو کوالٹی چاہیے، وہ سوچ کا فرق چاہیے. آپ کی کلاس کا ماحول بدل جائے گا، آپ کے سارے قوانین پروسیجرز جو ہیں یونیورسٹی کے بدل جائیں گے صرف اس سوچ کے ساتھ. تو بنیادی طور پہ میرا مقصد تو کسی کو ناراض کرنا نہیں ہے. ہو سکتا ہے میرے دوست احباب کچھ یونیورسٹی والے جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں کہ غلط سبق پڑھا رہا ہوں میں لوگوں کو. میرا مقصد تو یہ ہے کہ اب جو ہے کچھ بہتری آنی چاہیے ہماری تعلیم کے معیار میں، ہماری یونیورسٹی کالج اسکولوں کے معیار میں، تاکہ ہم اس معاشرے کو بہتر کر سکیں. اس کے بغیر ہم معاشرے کو بہتر نہیں کر سکتے. صرف ٹیلی ویژن پہ آ کے بیانات دے دینے سے اور اچھی اچھی باتیں کرنے سے ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں کچھ پریکٹیکل سٹیپس اٹھانے پڑیں گے تاکہ معاشرہ بہتری کی طرف جا سکے. اور اس کے لیے بہترین راستہ جو ہے، جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ ہے تعلیم کا راستہ.